एहसास हो उसको। आप बात का जवाब ठीक नहीं दे रहे। देखिए, यही वो चीज़ें हैं जो कुरान कहता है गौर व फिक्र करो। आगे आ रहा है ये टॉपिक। अब गौर व फिक्र ये है, का नतीजा ये है कि मुनाफिक जो सब कुछ कर रहा है ना, वो दरअसल उसको अल्लाह ताला की सिफात का कमा हक़्क़हू इल्म नहीं है। अगर वो समझता कि मेरा रब समी भी है, बसीर भी है, अलीमुम बिज़ात सुदूर भी है, तो वो अगर इसका उसको यकीन होता तो वो कभी भी ये काम ना करता। उसको किस बात का यकीन है कि मेरा मफाद हासिल होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो नऊज़ बिल्लाह देख नहीं रहा, अल्लाह सुन नहीं रहा, इसलिए मैं जो चाहूँ करूँ। तो सिफात इलाही जो है वो बेहतरीन इलाज है निफाक का, कि सिफात इलाही की मार्फत, कि कमा हक़्क़हू जब उसको मार्फत हो जाएगी। इसलिए अब जब निफाक में खुद मेरे अंदर हो या मेरे किसी साथी में हो, तो उसका इलाज मैं उसको पूरी तरह समझ के करूँगा, तो अल्लाह ताला ने चाहा तो वो ठीक हो जाएगा। अब बात क्लियर है नहीं क्लियर? कुरान की एक एक आयत पर डेरे डालें और उसको समझें बिल्कुल, फिर अल्लाह ताला की किताब में हमारी सारी मुश्किलों का हल मौजूद है। कोई सवाल बकरा की 10 के बारे में? अब आ जाइए आगे पॉइंट नंबर 14 पर। गुनाहों से दिल स्याह हो जाते हैं। कितनी प्यारी आयत है, जरा गौर से, सारी हदीस है और बड़े गौर से सुने। इन इन्नल मोमिना इज़ा अज़नबा ज़म्बन, मोमिन जब गुनाह करता है, कोई भी गुनाह करता है, कानत नुक्ततन सौदाअन फी कल्बी, तो उसके दिल पर एक स्याह धब्बा बन जाता है। अब इसका मतलब है कि दिल कब स्याह होता है? इन धब्बों की वजह से। और ये धब्बे पड़ते हैं किसकी वजह से? गुनाह की वजह से। तो जब भी हम कोई गुनाह करते हैं, तो वो गुनाह का असर क्या होता है कि हमारा दिल जो आईने की तरह साफ है, उस पर उस गुनाह की वजह से एक धब्बा पड़ जाता है। अब अगर उस धब्बे के बाद, पड़ने के बाद, उस गुनाह के बाद बंदे को फौरन एहसास हो गया, फ़ाइन ताबा, अगर वो रुजू करे अल्लाह ताला की तरफ, तौबा करे, वह नज़अ, और इस तौबा को गुनाह से बाज आ जाए, वस्तगफरा, और अल्लाह से इस्तगफार करे कि अल्लाह मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, मुझसे गलती हो गई है, शर्मिंदा होकर अल्लाह की तरफ पलटे और तौबा करे, इस्तगफार करे, सुकिला कल्बहू, तो अल्लाह ताला उसके दिल को साफ कर देता है, तो उसका दिल साफ हो जाता है। तो गुनाहों के फौरन बाद क्या करना चाहिए? सच्चे दिल से तौबा। तौबा इस्तगफार। हाँ, सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार दोनों। तौबा का मतलब है अल्लाह की तरफ पलटना। पलटना किसके साथ? इंतहाई शर्मसारी के साथ कि अल्लाह, तू मेरा खालिक, मालिक, राजिक और हाकिम है, मैंने तेरी हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, मैं इंतहाई शर्मिंदा हूँ। ये तो है तौबा। और इस्तगफार है कि अल्लाह मेरे इन गुनाहों को ऐसा ढांप दे कि किसी को पता ना चले और मुझे माफ़ कर दे। ये है इस्तगफार। तो जब वो तौबा और इस्तगफार करता है, तो अल्लाह उसके उस दाग को साफ कर देता है, दिल उसका फिर वापस साफ हो जाता है। व इन ज़ादा, हाँ, व इन ज़ादा ज़ादत हत्ता तालू कल्बहू, अगर वो गुनाह में बढ़ता रहता है, तो स्याह धब्बा इसके दिल पर हावी हो जाता है। तो गोया गुनाह पर गुनाह करते जाना और तौबा इस्तगफार ना करना, सच्ची, ये बहुत बड़ा नुकसान है। और फिर इतना बंदा आगे बढ़ जाता है गुनाहों में, उसको इतनी लज्जत आ जाती है। आप अपने इर्द गिर्द देख लें गुनाहगारों को, जो शराबी हैं, कबाबी हैं, गंदे लोग हैं,
تو وہ اتنے اس میں آگے بڑھ جاتے ہیں کہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے۔ یہ ہے کیفیت جب وہ اس حد تک برائی ان کو اچھی لگتی ہے اور نیکی سے وہ دور بھاگتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے اس بندے کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، مہر لگا دی مہر جاتی ہے دل لگا میں۔ دی جاتی ہے، ہاں، مہر۔ سیاہ اتنا سیاہ ہو جاتا ہے کہ اب اس میں کوئی نیکی کا کوئی شائبہ نہیں رہتا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ مہر کا مطلب یہ ہے کہ اب اس میں نیکی تو داخل ہو ہی نہیں سکتی، اور برائی اس کے سے باہر نکل نہیں سکتی۔ وجہ کہ اس نے برائی ہی کو پسند کیا اور برائی ہی کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہمیشہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بھی چھوٹی موٹی، فٹافٹ توبہ۔ اگر غلطی نہ بھی ہو جائے تو توبہ، استغفار۔ آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے بعد ایک جو کلمہ آپ کی زبان پر ہمیشہ رہا وہ یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کبریائی اللہ کی، اور 3 دفعہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک سٹنگ میں 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار، توبہ استغفار کرتے تھے۔ حالانکہ وہ تو گناہ سے اللہ تعالیٰ خود بچاتا تھا، ان کو پاک تھے۔ یہ صرف ہمارے لیے کہ ہم اپنے آپ کو ہمیشہ استغفار کا عادی بنا دیں، تاکہ ہم جب اللہ سے معافیاں مانگیں گے تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ وہ حرکتیں بھی نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح نوٹ کیجیے۔ آج کل ہم لوگوں میں بیٹھ کر خوب غیبتیں کرتے ہیں، اور یہ غیبتیں اس لیے کہ محفل پوری میں چل رہی ہوتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یہی وہ گناہ ہے جس میں انسان اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ غیبت کو جو کس کی پیٹھ پیچھے برائی ہے، تو وہ بھی انسان کو بری نہیں لگتی۔ تو اس لیے ہر قسم اپنا سختی سے محاسبہ کریں، اور جو بھی کہیں خرابی ہے ہمارے دین کے حوالے سے، چاہے وہ عقیدے کی ہے، چاہے وہ عبادات کی ہے، چاہے وہ اخلاق کی ہے، چاہے وہ معاملات کی ہے، چاہے وہ حقوق اللہ کی ہے، چاہے وہ حقوق العباد کی ہے، ہم اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور آئندہ اس کو چھوڑنے کا پورا عزم کریں۔ کوئی سوال پوائنٹ نمبر 14 پر؟ اب آ جائیے پوائنٹ نمبر 15۔ پہلی بات تو آپ تمام خواتین و حضرات نوٹ فرمائیں کہ اس میں جو نکات ہیں کہ دل کی اصلاح کے احوال، دل کی اصلاح کے عوامل کیا ہیں، مثلا اخلاص للہیت، توکل، محبت الہی، خوف و خشیت، تقوی، تسلیم و رضا، شکر گزاری اور صبر و تحمل۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں تو ہمارا دل، اور ہم ان پہ عامل ہیں، ان پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں، تو ہمارا دل جو ہے اس کی اصلاح جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ کتنا وقت لیں گے؟ یہ جو اگر ہم ان کو پوری طرح بیان کریں تو یہ جو آپ کے 10 پوائنٹ ہیں کتنا وقت لیں گے؟ جلدی سر بتائیں۔ کم از کم 2 دن تو اور لگ جائیں گے۔ بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب ٹھیک کہا، کم از کم 2 دن۔ اور اگر ہم نے ان میں سے ایک ایک کو اچھی طرح سمجھ لیا، اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں سمجھانے کا حق ادا کر دوں، تو آپ خود دیکھیں گے کہ ان کو سمجھنے کے بعد خود ہماری کتنی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا بندوبست کیا ہے۔ جی سر۔ اچھا، اب ہم ایک کو پہلے آج اس اخلاص اور للہیت کو شروع کرتے ہیں۔
آپ ذرا مجھے بتائیں کہ اخلاص اور للہیت کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ خلوص نیت، اچھی نیت اور اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ لا حول ولا سر جو کام بھی جیسے کریں اللہ کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب دیکھیں نا، ہم نے جو معنی نکال رکھے ہیں وہ کتنے سطحی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، عمل 100% کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے اللہ کی لیے، رضا۔ اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی اور اس میں ذرا برابر کی، وہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، فلاں سہیلیاں فلاں دوست مجھے اچھا کہیں گے، اگر یہ بات دل میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ پھر اللہ جب یہ ہو نا کہ فلاں بھی اچھا کہے گا، فلاں بھی اچھا کہے گا، پھر اللہ تعالیٰ الگ ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جا، تو نے عمل میرے لیے نہیں کیا، تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا۔ اب اس کی سب سے اچھی مثال جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور سب سے اچھی مثال کس کی ہوتی ہے بھلا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ قرآن اور حدیث، یاد رکھیں، حدیث کو مت بھولیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جامع الکلام ہوں، میں بات کرنے کا حق ادا کر دیتا ہوں۔ اب ذرا بڑے غور سے سنیے، میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اور آپ کو اخلاص اور للہیت، کہ ہر عمل صرف اللہ کے لیے اور صرف 100% اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، آپ نے اکثر سنی ہوگی، لیکن یہ اخلاص اور للہیت کے لیے سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری حدیث ہے۔ بھلا کون سی حدیث ہے بتائیں آپ؟ ام عبداللہ بتائیں اگر لائن پہ ہیں تو۔ انما الاعمال بالنیات، یہ والی پڑھ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، سر وہ جس میں ایک عالم، ایک فقیہ اور ایک شہید۔ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ خالد صاحب، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ، اور آپ بڑے غور سے سنیں، اور آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا کہ اخلاص اور للہیت ہے کیا۔ سب سے بڑا عمل جہاد و قتال ہے، اور دوسرا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا عالم ہو کر لوگوں میں دعوت دین کا کام کرنا، اور تیسرا سب سے بڑا عمل ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق فی سبیل اللہ کرنا۔ آپ بڑے غور سے سنیے، اس حدیث سے آپ کو بالکل کلیئر پتہ لگ جائے گا کہ اگر اس عمل میں ذرا بھی شائبہ ہوا ہے، اتنے بڑے عمل میں، اور وہ اخلاص اور للہیت سے نہیں کیا گیا، تو اب میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، آپ نے بڑے غور سے سننا ہے اور اپنا بھی جائزہ لینا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کے متعلق عدالت الہیہ سے جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ 3 لوگوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب سنیں 3 کون سے ہیں۔ سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا، بڑا مرتبے کا کام ہے۔ وہ جب حاضر عدالت ہوگا تو اللہ تعالیٰ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتائے گا اور یاد دلائے گا، وہ اس کو یاد آ جائیں گی، پھر اس سے فرمایا جائے گا بتا تو نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے۔ وہ عرض کرے گا اللہ تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری رضا طلبی میں جان عزیز تک قربان کر دی۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے جہاد کیا، بڑے غور سے سنیے، کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب ذرا غور فرمائیں، یہ واقعات صرف پڑھا نہ کریں ثواب کے لیے، یہ ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے کہ شخص شہید ہوا لیکن
نیت میں اس کے یہ تھا کہ اگر یہ کام کروں گا تو لوگ کہیں گے بڑا بہادر ہے۔ اس وقت اخلاص اور للہیت کے ساتھ وہ یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اللہ میرا عمل قبول کرنا، میں صرف اور صرف تیری رضا کے لیے تیری دی ہوئی جان، یہ بھی اسی کا انعام ہے، میں تیرے حکم پر اس کو تیرے راستے میں پیش کر رہا ہوں۔ یہ اخلاص موجود نہیں تھا تو وہ شہادت جیسا کام جو اس نے کیا کیونکہ دکھاوے کے لیے کیا، اخلاص اور للہیت نہیں تھی، اس لیے وہ جہنم میں پھینک دیا گیا۔ ذرا غور کریں، ہم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہیں، او جی فلانا ہمیں نمازی کہہ لے، ہم نمازیوں میں مشہور ہو جائیں، فلاں ہو جائے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سب صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ تو تھا نا شہید کا معاملہ، اب عالم دین کا معاملہ سنیے۔ اسی طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے کیا اعمال کیے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے علم کو پڑھا اور پڑھایا، اور یہ سب تیری رضا کے لیے کیا۔ وہ دعویٰ وہ کر رہا ہے۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے عالم کاری اور مولانا کہلانے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ پھر بحکم خدا بندی اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ بتائیے، وہ شخص جس کی نیت میں یہ فطور ہو کہ مجھے لوگ یہ کہیں، شہید کہیں یا عالم دین کہیں، مولانی اور مولانا کہیں، اب ذرا نوٹ فرمائیں، کیوں اخلاص نہیں تھا، للہیت نہیں تھی، اللہ کے لیے کام 100% نہیں کیا۔ سمجھتا رہا لیکن دل میں یہ کہ لوگ مجھے یہ کہیں یہ کہیں، اور یہ ریاکاری اور یہ دکھاوے کا کام کس قدر اللہ کو ناپسند ہے۔ ہم کوئی عمل کریں سوائے اللہ کے اور کوئی اس کی رضا کے کوئی مطمع نظر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ دل جس کے اندر یہ چیز ہے، اخلاص اور الہیت، آپ یقین مانیں وہ دل واقعتاً مومن کا دل ہے۔ اور آخری بات سنیے، پھر اس کے بعد ایک شخص پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہوگا، اس سے بھی سوال کیا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ عرض کرے گا خداوند میں نے خیر کا کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنا مال نہ خرچ کیا ہو۔ حق تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا تھا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، تو دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا، پھر اس کو بھی اوندے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا جو صالح نیت سے، یعنی محض رضائے الہی کے لیے کیا ہو۔ دین کی خاص اصطلاح میں اسی کا نام اخلاص ہے۔ اب آپ کو سمجھ آیا کہ اخلاص کیا چیز ہے؟ جتنا اس حدیث سے کلیئر ہوتا ہے، آپ کو 10 دفعہ میں کھول کے بتاؤں نا کلیئر نہیں ہوگا جتنا اس حدیث سے کے مضمون سے کلیئر ہوا ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اب اس کا فائنل نتیجہ کیا ہے کہ بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص اور للہیت سے خالی ہو تو وہ انسان کو کہاں لے جائے گا؟ جہنم میں۔ جہنم میں لے جائے گا۔ اب میں اور آپ اپنا ہمیشہ احتساب کرتے رہیں کہ کیا ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شائبہ تک موجود ہو؟ اس حدیث سے آپ نے دیکھ لیا کہ شہید، عالم دین اور انفاق فی اللہ کی انتہا کرنے تینوں جہنم میں صرف اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کے اس عمل میں اخلاص اور الہیت نہیں تھی۔ بات کلیئر ہے؟ جی اچھا، اب یہ تو ہم نے صرف ایک حدیث سے دیکھا کہ اخلاص اور للہیت کے بغیر کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔
اس میں دکھاوے کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ذرا برابر بھی نہیں ہونا چاہیے دکھاوا۔ اچھا، اب قرآن کی ایک آیت کمال، قرآن کی ہر آیت کمال کی ہے، بے شمار آیتیں ہیں اس اخلاص اور للہیت کے حوالے سے، لیکن ایک آیت جو ہے نا وہ بہت ہی کمال کی ہے اور بڑی کلیئر ہے۔ بھلا وہ کون سی آیت ہے؟ قرآن کے طالب علم کو یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ نے پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھی ہوگی۔ سورہ لکھیں، سورہ انعام کی آیت 162 163، بالکل انتہا کی اخلاص اور للہیت موجود ہے اس میں۔ لکھ لیا آپ نے انعام کی 162 163؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ، رب جب بیان کرتے ہیں نا تو کوئی شائبہ نہیں چھوڑتے، بیان کا حق ادا کر دیتے ہیں۔ ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی میری قربانی، و محیای میری موت، میری زندگی، و مماتی میری موت، یہ سارے کام للہ رب العالمین، یہ سارے کس کے لیے ہیں؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سر انعام کی کون سی آیت؟ جلدی لکھا کرے نا، 162 163۔ آگے سنیں، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جو طاقتیں، قدرتیں، اختیار، علم، حکمت گنتے جائیے جو اس کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ بذالک امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، آپ کو اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جلدی بتائیں، مفہوم بتائیں، ترجمہ مت بتائیں۔ انا اول المسلمین، ڈاکٹر صاحب بتائیے۔ جی سر، میرے اوپر وہی نازل ہوئی ہے اور سب سے پہلے میں ان کو ماننے والا ہوں۔ میں اس پر عمل کرنے، اللہ کی فرمانبرداری میں کوئی اور کرے نہ کرے، انا اول المسلمون، میں جی سب سے سر، پہلا فرمانبردار ہوں۔ سر جی یہ سورہ انعام کی 62 63 نہیں ہے، یہ کسی اور سورت کی ہے۔ آپ قرآن سامنے ہے آپ کے؟ جی سورہ انعام بالکل۔ کی ہے۔ سورہ انعام کی ہے، آخر کی آخری آیات میں سے ہے۔ 62 63 نہیں 162 163 162 ہے 163 سوری، ایک ہاں میں نے غلط بولا ہے، 162 اور 163۔ سر آپ نے یہی بولا تھا، آپ نے آپ نے صحیح ٹھیک بولا تھا، بتایا، یہی بولا ہاں تھا سر نے سر بولا آپ نے۔ تھا۔ چلیں، 162 160۔ ان کو غلطی ہو گئی ہوگی، ان سے کوئی بات نہیں، انسان غلطی کا جی پتلا ہے۔ سر، میں نے لکھا ہوا ہے، آپ نے یہی بولا ہے۔ جزاک اللہ۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ انتہا نہیں بیان ہوئی، زندگی ہو اور موت ہو، سب کے اندر صرف اور صرف اللہ کی بات ہوگی، اللہ کی رضا ہوگی۔ ہر زندگی کا معاملہ، چاہے میری موت تک کا معاملہ کیوں نہ ہو، میری نماز ہو، میری قربانیاں ہوں، کوئی عمل ہو، وہ کس کے لیے؟ 100% للہ رب العالمین۔ اور آگے دیکھیں، لا شریک لہو، حد کر دی اللہ تعالیٰ نے، وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سر کوئی اور سوری، عمل نہ کرے، میں سب سے پہلا اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ میرے رب کا حکم ہے، اس لیے میری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں سب سے پہلا اس پر عمل کرنے والا بنوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موٹو ہے۔ سر یہ آپ نے پہلے لکھوایا تھا انعام کی، نہیں انفال کی، تو پھر ابھی جو ہے وہ انعام کی ہے نا یہ سورہ۔ میں نے انفال کا ذکر ہی نہیں کیا۔ سوری۔ اچھا، اب یہاں یہ جو اخلاص ہے نا، اس کا
قرآن میں بڑا ذکر ہے. میں آپ کے ساتھ ایک اور دو آیتیں اور شیئر کروں گا. آپ کو پتہ ہے شیطان کا کوئی حربہ کس پر استعمال نہیں ہو، کس پر اثر انداز نہیں ہوتا؟ انا عبادی، میرے بندوں پہ الا عبادک منہم المخلصین. جس بندے کا عمل اخلاص پر مبنی ہونا، شیطان خود اعتراف کرتا ہے. ذرا غور فرمائیں کہ میں ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ اخلاص کا نقد انعام ہے. سب سے زیادہ ورغلانے والا، گمراہ کرنے والا، جس نے اللہ سے عہد کر رکھا ہے، اللہ کو چیلنج کر رکھا ہے بلکہ، کہ میں ان کو جہنم میں لے جاؤں گا، وہ خود اعتراف کرتا ہے. کس بات کا اعتراف کرتا ہے؟ یہ جو مخلص بندے ہیں نا، جو 100% اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، میں ان کو گمراہ نہیں کر سکتا. اب لکھیں، یہ سورہ سعد قرآن میں 38 نمبر پر ہے. سورہ سعد، اس کی آیت ہے 82 اور 83. میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیطان جس میں خود اعتراف کرتا ہے، قال، شیطان نے کہا، فَبِعِزَّتِكَ، اے اللہ تیری عزت کی قسم. یعنی شیطان بھی عزت میں سب سے زیادہ عزت والا کس کو سمجھتا ہے؟ شیطان، اللہ تعالیٰ کو. اور اس کے عزت کی قسم کھا کے کہتا ہے، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. اجمعین، سب کے سب کو، ہر انسان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے. تو وہ قسم کھا کے کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا. شیطان کیوں سب کو ضرور گمراہ کرنے کا عہد کرتا ہے اللہ کے سامنے؟ کیوں؟ اس سے اللہ کی نافرمانی کی تھی تو جہنم میں جائے گا، تو سب کو بھی لے کے جائے گا اپنے ساتھ. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس نے کیونکہ نافرمانی کی، اس کو پتہ ہے میں تو جہنم میں جاؤں گا، تو وہ سارے انسانوں کو بھی جہنم میں لے جانے کے لیے گمراہ کر رہا ہے. یہ باتیں سمجھیں ذرا. اور آگے خود الا عبادک منہم المخلصین، ہاں میں ان لوگوں کو گمراہ نہیں کر سکوں گا جو تیرے مخلص بندے ہوں گے. تو اگر آپ عمل اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ ہر آدمی جو ہے وہ نیکی تو کر رہا ہے، لیکن 100% اللہ کے لیے نہیں کر رہا. لوگوں میں دکھاوا، لوگوں میں اس کا چرچا ہونا چاہیے نیکی کا، اور اس کا فوٹو چھپنا چاہیے اخبار میں، وغیرہ وغیرہ. یہ انتہائی قسم کی جو ہے وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے. عمل نیکی کر اور دریا میں ڈال، بڑا اچھا فارمولہ ہے. چپ کر کے اللہ کے لیے نیکی کرو اور پھر اس کو بھول جاؤ، اگلی نیکی پہ چلے چلو، تاکہ یہ نیکیوں کا سلسلہ صرف اللہ کے لیے رہے اور شیطان تک بھی آپ کو گمراہ نہ کر سکے. آج میں آپ کو بتاؤں، میں نے دنیا دیکھی ہے، سب سے بڑا مرض یہ ہے، اگر آپ کسی بندے کو کوئی ذرا سی نیکی کرتے دیکھیں نا، اور وہ چاہتا یہ ہے، ہر ایک نہیں، مخلص بڑے تھوڑے ہیں، کہ ایک اگر اخبار میں میرا فوٹو لگ جائے نا، تعریف ہو جائے. ہاں جی ہاں، تعریف چاہتے ہیں آج کے تو لوگ نا، ہماری تعریف ہو، ہم نے یہ نیکی کا کام کیا ہے، بہت اچھا. بس وہ اجر ضائع ہو گیا. ہوں. صحیح حدیث ہے، میں نے آپ کو شروع میں بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندے کے اندر یہ رعونت آ جاتی ہے، ریاکاری آ جاتی ہے، میں اس سے الگ ہو جاتا ہوں. میں پھر اس عمل کو اپنے ساتھ جوڑتا نہیں ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کیفیت سے بچائے. یہ چیزیں بہت اہم ہیں. آج جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، دیکھیں نا، اگر آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ میں نماز نہیں پڑھوں گی تو میرے ابو یا امی ناراض ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے. آپ اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو امی ابو کے ڈر سے پڑھ رہے ہیں. اس سے بڑی ریاکاری کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے ہر عمل کو دیکھیں. آپ اللہ کے لیے خرچ کریں، کسی دوسرے کے
دیکھیں حضور فرماتے ہیں کہ ایک ہاتھ جس سے دے رہے ہیں اس دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہیں ہونا چاہیے. اخلاص کی یہ انتہا ہے، اور اگر ہم نے اس اخلاص اور للہیت کو نہ اپنایا تو جو ہمارے کم سے کم عمل ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. بہت اچھی طرح سمجھیے، بہت اچھی طرح لوگوں کو سمجھائیے. اور یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے نا، عالم، شہید اور انفاق کرنے والے کی، یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے. انسان کے دل کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں. اور یہ جو آیت میں نے پہلی پڑھی آپ کے سامنے، سورہ انعام کی 162-63، اور پھر یہ شیطان خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے سورہ صاد کی آیت 82 اور 83. اور ایک دو آیتیں اور پڑھوں گا تاکہ آپ کو بات کلیئر ہو جائے. سوال کریں جتنے مرضی ہیں، لیکن ہم اپنے رویے کو درست کر لیں، اخلاص اور الہیت کو پوری طرح اپنا لیں. سورہ زمر کی 4 الفاظ ہیں: الا، خبردار، للہ دین الخالص، خالص دین صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اچھا، اب یہاں اس آیت میں 2 چیزیں. یہ دین کا معنی کیا ہے بھلا یہاں؟ دین طریقہ زندگی. جی اب سر، یہی تو زندگی گزارنے مسئلے کا ہیں. طریقہ. اگر مجھے دین ہی کا نہیں پتا، کیا کمر میں کیا سوال ہوگا؟ جلدی بتائیں. ماں دینوں کا، ماں ربوں کا. ہاں، ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہاں دین کے معنی اور ہیں. دین کے 4 معنی ہیں، لکھ لیں، لکھ لیں اچھی طرح. ایک ہے بدلہ، مالک یوم الدین، دن کے بدلے کے دن کا مالک ہے، سزا اور جزا کے دن کا مالک ہے. ایک ہے دین، نظام زندگی. نظام زندگی میں دین میں 4 کام آتے ہیں. ایک ہے عقیدہ اور ایمانیات. نمبر 1 لکھیں تاکہ آپ کو بڑا کلیئر ہو. نمبر 1 عقیدہ و ایمانیات. نمبر 2 فقہی عبادات. فقہی عبادات کہتے ہیں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو. نمبر 3 اخلاق. اور نمبر 4 معاملات. یہ پورا دین ہے. یہ معاملات جو آپ لین دین، کمائی وغیرہ وغیرہ، یہ سب معاملات ہیں. حقوق العباد معاملات ہیں. تو دین 4 چیزوں کا نام ہے. ایک عقائد و ایمانیات، ایک عبادات فقہی، اور اخلاق. اخلاق میں 3 چیزیں ہیں. ایک ہے فضائل اور رذائل، دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. دوسرا ہے آداب، ہر کام کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہوتا ہے، اس کو ادب کہتے ہیں. اور تیسرا ہے حقوق و فرائض. اب یہ جو ڈیفینیشن ہے آپ کی، یہ 4 چیزیں، یہ پورا نظام ایک بنتا ہے اس سے. تو ایک دین کے معنی آپ نے سنا کہ سزا اور جزا کا دن، دوسرا پورا نظام، اور تیسرا جو ہے وہ ہے اطاعت، کلی اطاعت. اور تیسرا، چوتھا معنی ہے غلامی. سر آپ کی آواز نہیں آ رہی. آپ ذرا اپنے اس کو ٹھیک کریں نا. اب آ رہی ہے. سر اچھا. معاملات میں کیا کیا آئے گا؟ اوہو، ساری زندگی کے معاملات، جینا، مرنا، کھانا پینا، کمانا، حلال حرام، حقوق اللہ، حقوق العباد، یہ سارے معاملات ہیں. اب سمجھ آ گئی؟ جی السلام علیکم. شاباش، سوال کیا کریں تاکہ بات کلیئر ہو جائے. السلام علیکم. اچھا جی، میرا سوال ہے کہ یہ جو ہے نیکی کرنے کا صلہ اتنا برا کیوں ملتا ہے دنیا میں کہ دل ٹوٹ کے رہ جاتے ہیں؟ جس کے ساتھ نیکی کرو تھپڑ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. آپ نیکی اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتے. اگر اللہ کی رضا کے لیے کرتے نا، آپ خوش ہو جاتے کہ اگر اس کو نہیں قبول کر رہا تو یہ بھگتے گا، لیکن میں نے اپنا فرض ادا کر دیا. صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک کہا.
سر جی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایک دم آ کے بندہ اچھا ہوتا ہے، اس کا دل اچھا ہوتا ہے، وہ اللہ کے لیے نیکیاں کر رہا ہوتا ہے، مگر وہ ایسی دل دکھانے والی بات کر جاتا ہے کہ بندہ روتا ہی رہ جاتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہہ دیا۔ اوہو، آپ کیوں تو کیوں دکھ رہا ہے آپ کا؟ آپ دیکھیں نا، اس سے صلہ چاہ رہے تھے، اللہ سے صلہ چاہ نہیں رہے تھے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ بات کو پوری طرح اخلاص اور للہیت یہ ہے، دیکھیں آپ نے حق ادا کر دیا، قیامت کے دن آپ بری ذمہ ہو گئے، اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ جزاک اللہ۔ زمر کی آیت نمبر 3 ہے جو میں الا للہ دین الخالص۔ اب ذرا آپ توجہ دیجئے، 4 دین کی میں نے معنی بتائے ہیں آپ کو۔ ایک ہے سزا اور جزا کا دن، وہ مالک یوم الدین روز پڑھتے ہیں آپ، وہ سزا اور دن کا جزا کا مالک ہے وہ۔ دوسرا ہے پورا نظام زندگی، 4 چیزوں پر مشتمل: عقائد و ایمانیات، عبادات، اخلاق اور معاملات، کوئی سوال ہو۔ اور تیسرا معنی ہے کلی اطاعت، یعنی اطاعت کا مطلب حکمرانی، اور اس کا بالکل الٹ معنی بھی دین کا معنی ہے غلامی۔ سر یہ جو ہے کہ لکم دینکم ولی الدین، سر اس میں کون سا دین کا کیا مطلب آپ ہے اس ذرا میں؟ دیکھیں، پہلے مجھے اپنی بحث مکمل کرنے دیں، آپ دوسری جگہ جب میں مکمل کر چکوں آپ بہت سوال کریں، خوب سوال کریں، ورنہ آپ اس کے اصل 4 معنی ہیں، اب انہی میں سے میں نے وہاں ہوں گے۔ یہاں جو ہے الا للہ دین الخالص، کہ حکمرانی اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی حکمرانی، اور بندے کی طرف سے دین ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ غلامی۔ یہ ہے غلامی۔ الٹے معنی، لیکن اللہ کے لیے حکمرانی اور بندے کے لیے غلامی۔ تو خالص غلامی اللہ کی ہوگی، خالص اس حکمرانی اللہ کی ہوگی، یہ ہے اس زمر کی آیت 3 کا مطلب۔ اب دین الخالص سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ جی سر۔ کوئی سوال؟ اچھا، اب ایک اور آیت کر لیتے ہیں، بہت آیتیں ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ بڑے غور سے سنیے، لکھیں سورہ بینہ کی آیت 5، بینہ 98 نمبر پر ہے قرآن میں، اس کی آیت نمبر 5 ہے، سورت کا نام ہے بینہ۔ وَمَا أُمِرُوا، ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا، الا مگر، یعنی ان کو حکم اور کوئی نہیں دیا گیا تھا، صرف یہ حکم دیا گیا تھا۔ کیا ان سا حکم؟ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، مخلصین لہ الدین، اطاعت کو، حکمرانی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگر اللہ کی طرف سے ہے، اگر بندے کی طرف سے دین ہے تو غلامی کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، حنفاء، یکسوئی کے ساتھ، اس میں کوئی، اچھا اس یکسوئی کی مثال کیسی ہوگی؟ بڑا مثال دیں کہ قرآن نے کہاں مثال دی ہے کہ یکسوئی کی مثال کس کے حوالے سے دی ہے؟ حضرت ابراہیم ابراہیم علیہ علیہ السلام السلام۔ کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ کیا السلام۔ بات ہے، کیا بات ہے! ایسے یکسو تھے کہ آگ میں پھینکنا پسند کر لیا۔ ہجرت کہاں سے کی؟ اس زمانے میں جب کہ اونٹ کی سواری اور گھوڑے کی سواری کے علاوہ کوئی سواری نہیں تھی۔ عراق سے پہلے مصر آئے، مصر سے فلسطین، فلسطین سے مکہ مکرمہ، اور دیکھیں کیا آباد کی اپنی نسل، کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی قربانیوں کے بعد، اسماعیل کی قربانی کے بعد اللہ نے کہا، فرمایا رب العالمین نے کہ اب جو نبوت ہوگی وہ ابراہیم تیری اولاد میں ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ نے کسی نبی کو اپنا خلیل نہیں کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا میرے خلیل ہیں۔ کیا بات ہے! یہ ہے حنیفیت، کہ اللہ ہی کا ہو کے رہ جانا،
اس کے لیے جان مال سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جانا، یہ ہے حنیف کا مطلب۔ اب یہاں میں 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، سورہ الانعام کی 162-63، سورہ صاد کی 82-83، سورہ زمر کی 3 اور البینہ کی 5، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ اب میں قرآن سے 2 آیتیں آپ کو، ایک عمل جو اخلاص پر مبنی ہے اور ایک عمل جو دکھاوے پر مبنی ہے، یہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ لکھیں سورہ بقرہ کی آیت 264 پہلے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بہت اچھی طرح بات سمجھ آ جائے۔ 264 میں، بقرہ 264 میں مثال ہے ریاکاری کی، دکھاوے کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کالذی ينفق مالہ رعاء الناس، اس شخص کی طرح یا مثال اس شخص کی ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اب آپ کو مسلمانوں میں ایسے لوگ آئیں گے جو 100% دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے، آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، لیکن صاف مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہوتا تو یہ حرکت کبھی نہ کرتا، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے خرچ کرتا۔ اب جب وہ اللہ کے لیے دکھاوے کے لیے 100% فوٹوگرافی، فوٹو سیشن سب کچھ تیار ہے، اور اب جب وہ یہ کام کرتا ہے تو وہ مطلب کیا ہے مطلب اس کا 100% دکھاوے کے لیے کام نیکی کر رہا ہے، تو مال خرچ کر رہا ہے، تو کیا اپنی مطلب ہے؟ مشہوری کے لیے کر رہے ہیں۔ اس کو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے، اور دعویٰ مومن کا ہے۔ سنے آگے کیا مثال دی ہے رب نے، ہم کاش سمجھ کے پڑھے نا، آپ یقین مانیں دل و دماغ کھل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال جو ہے ایسے شخص کی مثال ایک چٹان کی سی ہے۔ اب سنیں آگے، صفوان علیہ تراب، اس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہے، فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، اس پر بڑی تیز بارش ہوتی ہے۔ آپ کا مشاہدہ کیا ہے؟ جب کسی چٹان ہو، اس کے اوپر مٹی گرد پڑی ہوئی ہو اور تیز بارش ہو تو وہ کیا ہوگی؟ کیا ہو جائے گا؟ مٹی بالکل صاف ہو جائے گی، وہاں سے چٹان نکل آئے گی، نیچے سے مٹی دھل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑ، بارش ہوئی مٹی بہہ گئی، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو بالکل صاف کر دیا۔ اچھا، اور یہی بارش جب کسی اچھی زمین پر پڑے گی تو وہاں کتنا سبزہ اگے گا۔ گویا اس بندے کا دل اس چٹان جیسا ہے کہ اس نے اتنی بڑی خرچ کی، جس طرح چٹان پر بارش ہوئی اور اس کو اس نے صاف کر دیا، اسی طرح اس کی یہ نیکی برباد ہو گئی۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے نیکی کی، وہ ان کے کسی کام کی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی پھل نہیں لے سکیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیں دکھاوے کے عمل کی کیا تشبیہ دی ہے اللہ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ ایسے منکرین قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ لفظ کافر کس کے لیے آیا ہے؟ جلدی بتائیں آیت میں۔ منافق، آپ منافق کہاں سے لے آئے ہیں؟ ریاکار کے لیے دکھاوا، ریاکار، مثال میں ریاکار ہے، آپ کہہ رہے ہیں منافق۔
بھائی ولا کیوں جوڑتے ہیں وہ چیزیں لا کے غیر ضروری لاتے ہیں؟ ولا یؤمن باللہ والیوم اوہو، الآخر. وہ تو اس کا نتیجہ ہے جو دکھاوے کا عمل کر رہا ہے، وہ اس لیے کر رہا ہے کہ اس کو اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ لیکن یہ جو کافر کا لفظ ہے وہ اس شخص کے لیے جو ریاکاری کر رہا ہے۔ قرآن کی آیتوں کے سمجھیں گے تو آپ کا ایمان نکھر نکھر کے سامنے آئے گا، اور اگر قرآن پہ قرآن ختم بغیر سمجھے کریں گے تو ساری برائیاں ہمارے اندر اسی طرح رہیں گی، کیونکہ ہم نے اس قرآن سے اپنی بیماریوں کا علاج نہیں کیا، ثواب کے لیے پڑھا۔ آپ سنیں، ایک یہ تو مثال تھی نا ریاکاری کی، قرآن نے کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بقرہ کی 265 میں، لکھ لیں، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، سبحان اللہ، ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو ہے وہ انفاق کرتے ہیں، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفسوں کو ایثار اور انفاق بر جمانے کے لیے، ہوگر بنانے کے لیے، کمثل، اب ان کی مثال کیسی ہے؟ جنتن بربتن، ایک باغ تھا جو بڑا اونچائی پہ تھا، اصابہا وابل، اس پر بارش برسی، فاتت اکلہا ضعفین، تو اس نے دگنا پھل دیا۔ ایک تو اونچائی پر ہے، وہاں اس کو ہوائیں ایسی مل رہی ہیں، پھر اس پہ جو تیز بارش ہوتی ہے تو وہ دگنا پھل دیتا ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، اگر اس پر بارش نہ بھی برسے، وابل فطل، تو تھوڑی سی بھی بارش ہو جائے تو بہترین پھل دے دے۔ واللہ بما تعملون بصیر، کتنی یہ آخر میں جو بات ہے نا کہ اللہ ہر معاملہ جو تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، یہ آخر میں عقیدہ ہے۔ اگر یہ میرا عقیدہ ہے تو میں پھر یہ کام اس طرح کروں گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں صرف اللہ کے لیے کروں گا۔ تو آپ نے نوٹ فرمایا کہ رب العالمین نے کس طرح، کس کلیئرٹی کے ساتھ سمجھایا کہ اللہ کے لیے عمل کرنے کا کیا فائدہ، اور دکھاوے کے لیے عمل کرنا کس قدر ضائع ہو جاتا ہے۔ شیطان خود اعتراف کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے لیے ہرگز ان کو گمراہ نہیں کر سکتا جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے بندے بنتے ہیں۔ اور مومن کا طرز عمل سورہ الانعام کی 162 اور 63 میں بڑی کلیئرلی آگے ہیں یہ چیزیں، کہ دل کی جو اصلاح ہے یہ کتنی ضروری ہے اب ہمارے دل کی ٹھیک ہونے کے لیے۔ اب کوئی سوال ہو، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، کوئی شبہ ہو، آپ مجھے بتائیں تاکہ ہم اس کو ابھی سمجھ لیں۔ ایک بات بڑا کلیئرلی بتائیے، کلیئرلی، کہ دل کی اصلاح جو ہم نے اس میں سب پہلا نقطہ ہے اخلاص اور للہیت، وہ پوری طرح آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی الحمدللہ بہت اچھی طرح سے۔ میں پہلے تو بڑی پریشان ہو جاتی تھی نیکی کر کے نا، اب مجھے سمجھ آ گئی کہ نیکی کر کے میں نے پریشان نہیں ہونا، خوش ہونا ہے۔ اگر تھپڑ پڑ بھی گئے تو خوش ہونا ہے۔ اس لیے کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ ہاں جی انشاءاللہ۔ اس شخص کو بالکل دعا دیں کہ اور دعا دیں کہ اللہ آپ کو ہدایت عطا سر فرمائے۔ یہ جو انعام کی 162 ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو میری نماز اور عبادت اور جینا مرنا خالص اللہ ہی کے لیے ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے ہے۔ ہمارے اندر تو ایسی چیز نہیں ہوتی کہ ہم لوگوں کے لیے کریں، ہم تو اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں تو خوش ہوں۔ اب آپ یہ جو ہمیں کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے نہیں، میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ اس آیت میں یہی ہے نا جو اس سارے جہان کا مالک ہے، تو اس میں دکھاوے کی کون سی چیز آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو دکھائیں کہ ہم نمازی ہیں؟ میڈم آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ بہت لوگ مسجد میں نماز پڑھنے اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ ان کو، وہ اللہ کے لیے نہیں آتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں۔ آپ ارد گرد نہیں دیکھتے؟
किस कदर जो पैसा खर्च करता है, को कहता है मेरा फोटो अखबार के टॉप वो लगे, पहले पेज पे लगे। आप कुरान हर एक से मुखातिब है, नेक बद सबसे, सबसे कहता है कि नेक हो जाओ। अब बात समझ आई या नहीं आई? जी जी, जजाकल्ला। जी सर, जीना मरना अगर अपनी मर्जी से करें, अपने अल्लाह ताला के हुक्म को छोड़ के, तो फिर इस आयत के ऑपोजिट जाती है बात। हमारा जीना मरना हमारी अपनी मर्जी के मुताबिक है साहिबा आप अगर। ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये है इखलास जो कुरान बता रहा है कि तुम्हारा जीना हो, मरना हो, नमाज हो, रोजा हो, हज हो, ज़कात हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए। सर हमें दर्स में बताते हैं कि हमें हर चीज की नियत कर लेनी चाहिए कि शौहर के हुकूक, औलाद के हुकूक, ये जो काम हम करने जा रहे हैं तो हमें नियत कर लेनी चाहिए कि या अल्लाह हम खास तेरी रजा के लिए कर रहे हैं। तो फिर इसमें फिर नियत शामिल हो जाती है। बेशक हमारी नहीं, नियत अमल कर एक दिन देखें, आप एक बात को बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं। बिल्कुल हमें ये चीज हमारे दिल में पक्की सच्ची होनी चाहिए, और कहीं दूर दूर भी ये शायबा नहीं होना चाहिए कि लोग देखेंगे तो कहेंगे ये बड़ी अच्छी खातून है, सबके हकूक पूरी कर रही है। अगर कहीं आपका ये है कि लोग ये देखें तो दिखावा हो गया आपका। जी सर। ये आपका और अल्लाह का मामला है, और आपको 100% इसका क्रेडिट अल्लाह ताला को देना चाहिए कि उसके कर्म और फजल से ये, वरना मैं इसका अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदाना अल्लाह। सर ये जी, सबसे बड़ी बात यही है कि मेरा जीना और मरना ये बिल्कुल हाँ, हो जाए सही। हर अमल मीना जीना मरना और हर अमल। सर जी, जीने में ये सब आ जाता है ना कि हम गलतियां भी करते हैं, कोताहियां भी होती हैं, और दूसरों की खातिर कुछ ना कुछ करना पड़ जाता है जो दिल नहीं चाह रहा होता और करना पड़ जाता है। आप ये देखें सर कि जी, अल्लाह की आयत कितनी जबरदस्त है, कितनी मानी से भरपूर है। कोई बंदा बिल्कुल ऐसी बात नहीं कभी कह सकता है? नहीं कह सकता। बिल्कुल इसमें कितना कुछ आ गया है सर जी कि अल्लाह इबादत, जीना मरना और अल्लाह खालिस अल्लाह के लिए। अल्लाह सर अकबर। सर सर ये जी, एक सवाल है। सर जी, सवाल है 265 के ऊपर, सूरह अल बकरा की। इसको जरा समझाएं। फाइल नाम यूसिब हा वाबिल फतल, फिर अगर पहुंचे उससे तेज बारिश, अगर ना भी पहुंचे तो फवार ही काफी है। अब मैं हूं जमींदार, मुझे बिल्कुल पता है कि जो जरखेज जमीन होती है ना, उस पे मामूली बारिश से भी फसल फल दे जाती है। और अगर इसका मतलब यह है कि जो काम आपने अल्लाह के लिए किया है, इखलास और लिल्लाहियत के साथ किया है, वो आपको ज़रूर अल्लाह ताला उसका फल देगा। अब बात समझ आई है? जी जी सर जी, अब जज़ाकल्लाह अगर खैर। उसी खेत में तेज बारिश हो जाए तो फिर तो फसल दुगनी लग जाएगी। अब बात समझ आई है? जी जी सर जी, जज़ाकल्लाह खैर। सर ये निजाम आगे जिंदगी वारे न्यारे हो जाते हैं। का दूसरा हाँ बिल्कुल। सर निजाम जिंदगी ये वही लोग समझ सकते हैं जो गांव में रहे हों, जिन्होंने जमीनों को देखा हो। सर एक्सक्यूज मी सर, ये निजाम जिंदगी का जो दूसरा पॉइंट है फिकी इबादत, जरा इसको वाजा कर दे सर। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहली बात, हर वो काम जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है वो और उसको इंसान करता है, वो नेकी है। जैसे आप अब कुरान पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं ताकि हम उस पर अमल करें, ये नेकी है, बहुत बड़ी नेकी है। लेकिन कुरान उलमा ने तीन, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, ये चार ऐसी इबादतें हैं जिस पर बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं। इन ये फ़िक़ह में अहम तरीन इबादत हैं, इसलिए इन चारों को फ़िकी इबादत कहते हैं। बाकी इबादत तो और भी बहुत सारी हैं, हत्ता कि रास्ते से कांटा कांटा हटा देना कि लोगों को रास्ता साफ मिले, ये भी इबादत है। लेकिन फ़िकी इबादत चार हैं जो बहुत ही अहम हैं और अरकान इस्लाम हैं में से हैं: नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। अब बात समझ आ गई है? जी जी सर, जजाकल्ला सर। जी ये सर जी, सवाल इनको करके जब चीज़ें तक क्लियर कर लिया करें।
سر جی ان کو جب تک گہرائی سے نہیں سمجھیں گے تو ہماری عبادات درست نہیں ہو سکتی. میں نے جو اندازہ کیا بالکل میں انہیں بھی یہی گہرائی کے سوچ ساتھ رہی تھی کہ ہر آیت میں گہرائی میں جانا پڑتا ہے، تب ہمیں کچھ سمجھ آتی ہے. ہر آیت میں بہت غور کرنے کی بات ہے، اور ہم سب کو اللہ توفیق دے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. چھوٹی چھوٹی آیت بھی بہت مفہوم ہے لمبا اس کا. جزاک السلام علیکم سر. آمین ثم آمین. سر یہ جو آپ نے السلام دین کا علیکم چوتھا سر. مطلب بتایا تھا وہ ذرا پلیز ریپیٹ کر دیں. دین کا کیا چوتھا معنی. کیا کہا آپ نے؟ دین کا جو سر آپ نے چوتھا مطلب بتایا تھا نمبر 4. ہاں، پہلے میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں، یہ بہت اہم ہے. پہلا ہے عقیدہ اور ایمانیات. یہ پہلے نمبر پر کیوں ہے بلا؟ کیوں ہے پہلے نمبر پر؟ ایمان ہوگا، اس ایمان کے تقاضے ہیں باقی سارے. ایمان کے بعد ہے عبادات فقہی. یہ اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہوں گی. تو پہلا عقیدہ، دوسرا عبادات، تیسرے اخلاق، اور چوتھے معاملات. آپ نے چوتھے کے بارے میں سوال کیا ہے. معاملات زندگی کا کوئی معاملہ ہو، شادی بیاہ نکاح طلاق، کمانا خرچ کرنا، ہر معاملہ جو آپ کو حیثیت زندگی کے کرنا پڑتا ہے، اس معاملے کو معاملات کہتے ہیں. اب حکومت کی لیول پہ چلے جائیں تو معاشی اصلاحات، دینی اصلاحات، قوانین میں پختگی، جو ہمارے ملک میں نام نشان بھی نہیں ہے جس کا. اب سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ جزاک اللہ. السلام علیکم سر. میرا ایک سوال ہے. آپ سوال کریں جلدی سے. جی سر سوری، اصل میں چیک کر رہی تھی، میرا مائک ذرا تھوڑا سا خراب ہے. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے اب نماز ہم پڑھتے ہیں سر، تو وہ ہماری نا عادت بن جاتی ہے، جیسے اس کے بغیر ہم پھر بے چین رہتے ہیں. تو سر اگر اس بنیاد پہ ہم اپنی بے چینی کو ختم کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، یہ اب ہماری ایک سیکنڈ نیچر بن گئی ہے نماز نا، تو اس میں بھی پھر اخلاص میں فرق آ جاتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بہت عمدہ سوال کیا آپ نے. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم ہر سٹیج پر، ہر عبادت کرتے وقت اپنے اللہ کو حاضر ناظر سمجھیں اور اس کی رضا کے لیے کریں، صرف عادت کو پورا کرنے کے لیے نہیں. بہت اچھی بات ہے، آپ کی عادت بن گئی ہے، آپ اس کو کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نہیں کریں گے تو بے چین ہوں گے. بے چین اس لیے ہوں گے کہ اللہ ناراض ہوگا. یہ اپنی جگہ سب ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو اگر لذت لینی ہے آپ نے، اس میں پوری طرح آپ کو سکون اور اطمینان ملے گا جب آپ اس کو پورے شعور کے ساتھ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کریں گے. تو اس لیے صرف عادت نہیں بننی چاہیے، بلکہ ہمیں ہر آن اور ہر لمحہ اپنے آپ کو اس اللہ جس کے ہم بندے ہیں، جس کے غلام ہیں، اس کا ذکر اور اس کی یاد ہر عبادت میں، ہر معاملے میں ساتھ رہنی چاہیے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر سر. سر جی اس کے لیے جو آپ نے فقہی مسائل کا ذکر کیا نا، وہ ان کا علم گہرائی کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے، تب ان کے اندر لذت بھی آتی ہے اور اللہ کے لیے بھی ہوتی ہے یہ عبادات. دیکھیں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، ہمیں ایک کاروباری آدمی ہے تو اس کو اس کو زمینداری کے معاملات میں، دینی معاملات کا اچھی طرح علم ضروری نہیں ہے. اس کو کاروباری معاملات کے بارے میں پوری طرح علم ہونا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. تو یہ علماء کا کام ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں لوگوں کو گائیڈ کریں، بتائیں. لیکن میں بحیثیت انسان جس پیشے میں ہوں، اس پیشے کے بارے میں ساری معلومات ہونی چاہیے. اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہیں وہ دین کے حوالے سے مجھے ہونی چاہیے. اب بات سمجھ آ گئی ہے؟ جی سر. حدیث جو تھی نا وہ 3 عالم جہادی اور وہ مالدار، وہ سر بہت ہلا دینے والی تھی. اس پر یقین کریں، ہم عمل سوچیں اور عمل کریں تو ہمارا ایک ایک عمل صحیح ہونا شروع ہو جائے انشاءاللہ تعالی. اسی لیے پہلے نمبر پر رکھیے وہ اخلاص اور للہیت کو کھولنے کے لیے، کیونکہ اس سے جو جس طرح سمجھ آتا ہے کسی اور مثال سے سمجھ نہیں آ سکتا. نبی کریم جی صلی اللہ سر علیہ جی، یہ وسلم. آپ کا جو لیکچر ہوتا ہے نا، لازمی دوبارہ میں سنتی ہوں ریکارڈنگ پہ، تو اس پہ پھر بہت زیادہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں جو اتنی جلدی جلدی ہمیں نہیں کلیئر ہوتی.
تو ریکارڈنگ سننے سے پھر بہت زیادہ سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جلدی جلدی نہ کریں، ہم چیزوں کو ٹھیک ٹھیک سمجھ کے تاکہ ہم ان پر عمل کریں۔ یہ اگر ہمارا رویہ رہے گا تو انشاءاللہ پھر دروس جو ہیں وہ فائدہ مند ہے۔ انشاءاللہ پوری کوشش ہوتی ہے سر، اللہ تعالیٰ بس ہمیں مضبوط دل ہمارا بنائے اور ہمیں طاقت دے کہ ہم عمل اس کی پہ توفیق صحیح معنوں میں غور و فکر کریں۔ ہمیں بار بار اپنے جزاک دل کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بار بار جب ہم بار بار دہرائی کریں گے، اپنے دل کی باتیں کریں گے اپنے اندر، تو پھر آ جاتا ہے سب کچھ۔ توکل، جزاک توکل، آگے آ رہا بالکل ہے توکل، آپ فکر نہ کریں، اس کو کھول کے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پلیز سر، اگر سارے آج زبردست آپ نے لکھے ہیں، توکل، محبت الہی، خوف و خشیت، تقوی، ایک ایک چیز بڑی زبردست ہے۔ بس اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا آمین فرمائے۔ آمین۔ ایک ہفتہ تو لگ جائے گا ہمیں بے 15 شک پوائنٹ لگے گا، ہم نے ایک لفظ پہ آج پورا وہ ہو گیا ہمارا، اور ابھی بھی ہمارے دماغوں میں فٹ پوری چیزیں نہیں آئیں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسی طرح ہمیں کور کرنا چاہیے جی جی یا بالکل بالکل سر جی، ایسے ہی کرنا چاہیے، ہمیں ماشاءاللہ جلدی سر، کس چیز بہت کی، اچھا ہمیں کیا ہوا پتہ ہے۔ سر جی یہی تو بنیادی چیزیں ہیں، یہ تو نہ ہو پھر ہمارا ایمان تو جو ہے اوپرا ایمان ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، یہ آپ کا ذوق اور شوق ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بندوبست کر دیے ہیں۔ بے شک بے شک، یہ دل تک جاتی ہے۔ وہ ایسا ہی ہے نا کہ اللہ جس پاک کی طلب آپ اور کو تڑپ جزائے ہوتی خیر ہے دے۔ تو اللہ ہمیں اس تک لے سر جاتا ہے۔ خصوصی طور پر پاکستان میں خصوصی اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین تمام مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ آمین ثم اللہ آمین سر۔ تعالیٰ ہمارے ملک کو غیب سے، کیونکہ اس کی رحمت بہت وسیع ہے، ہماری ان خرابیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ اس ملک کو تمام ہمارے حکمرانوں کی غلطیوں کے باوجود اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین اپنے فضل سے ان کی اصلاح کر دے۔ اگر یہ اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو اللہ ان سے ہماری جان بخشی کرا دے۔ آمین ثم آمین۔ اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام مسلمانوں کو قرآن، خاص جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، وہ قرآن کی اور ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ آمین ثم آمین ثم ربنا آمین۔ تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔